अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और कुरान पाक से मोहब्बत का जो सफ़र शुरू हुआ है उसमें मेरे साथ होंगी और अल्लाह ताला से दुआ करती होंगी कि मुझे और आपको, हम दोनों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम सूरह अलक़ की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर तीनों चीज़ें देखेंगे। ये सूरह के बारे में मैं थोड़ा सा पहले इंट्रो दे दूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी, उस वक्त ये जो इसकी जो स्टार्टिंग की आयतें हैं सूरह अलक़ की, ये उन पर नाजिल हुई थी और पहली वही जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि सूरह अलक़ है। ठीक है, तो इसमें ये कि सबसे पहले हम देख लेते हैं सूरह अलक़। ज़ाहिर है उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, तो ये मक्का में नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गारे हिरा में मौजूद थे और इस जो सूरह में, इसमें तकरीबन 19 आयतें हैं इसमें तकरीबन। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद साथ साथ तफसीर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिसने पैदा किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना इक़रा लफ्ज़ के बारे में ज़रा गौर कर लेते हैं कि इक़रा लफ्ज़ जो है ये बेसिकली इसका मतलब है पढ़, यानी कि या तो मुंह से कहा गया कि पढ़, जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या फिर वो किसी चीज़ पे लिखा हुआ लाए थे। ठीक है, अब आप ख़ुद देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे बड़ा मौज़ा ये है कि वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, यानी कि जो दुनियावी तौर पे लिखत पढ़त होती है वो नहीं जानते थे। बाकी तो उलूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्वियसली नबी पाक हैं तो उनको तो दिए हैं बाकी इल्म सारे अल्लाह ताला ने, लेकिन जो एक लिखना और पढ़ना होता है वो नहीं थे। ठीक है, कुरान पाक में जगह जगह इसका जिक्र किया गया है। और इक़रा का मतलब है कि पढ़। अब वो कहाँ से पढ़ें? या तो अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो अगर उन्होंने अरबी में बात की थी, जो ज़ुबान थी अरबी, क्योंकि कुरान पाक अरबिक ज़ुबान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में था, अरब में नाजिल हुआ था, तो फिर तो आसान था। जैसे हम किसी से कोई बात करें उर्दू ज़ुबान में और उसको वो चीज़ पढ़ने को कहें कि ये पढ़ो, तो वो ऑब्वियसली पढ़ लेगा, रिपीट कर लेगा वो उस चीज़ को, क्योंकि उसकी अपनी ज़ुबान है। लेकिन अगर उसको पढ़ना नहीं आता, किताब से कॉपी से देख के पढ़ना नहीं आता और उसके सामने कोई चीज़ कर दी जाती है और फिर हम उसको कहते हैं कि पढ़ो, तो क्या वो पढ़ सकेगा? ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकेगा। तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि हो सकता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में कोई ऐसी चीज़ थी जिसे सोने की तख्तियाँ कहा जाता है, कि जिस पर लिखा हुआ था, ये आयतें लिखी हुई थी कि इनको देख के सामने कहा गया कि पढ़। ठीक है, यानी कि अपने रब का नाम लेकर पढ़ कि जिसने पैदा किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे नहीं थे, अब उनको क्या पता कि इन तख्तियों पे क्या लिखा हुआ है या उस चीज़ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी वो चीज़ थी जिसके ऊपर कुछ रिटन फॉर्म में ये आयतें मौजूद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया कि मुझे नहीं पढ़ना आता। और इसके बाद हज़रत जिब्राइल ने दोबारा से उनको कहा कि दोबारा पढ़ें इक़रा, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना आता, मैं कैसे पढ़ूँ? तो फरिश्ते ने आपको ज़ोर से पकड़ के, जैसे हिलाते नहीं हैं, और फिर दोबारा से कहा कि पढ़। तो आपने फिर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो वही नाजिल होती है, वही नाजिल हुई थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आप कह लें कि उस एक्शन के बाद जो है वो उन्होंने रिपीट किया उनके साथ, जिस तरह वो रिपीट कर रहे थे उस तरह रिपीट किया। लेकिन वो ऑब्वियसली देख के तो नहीं पढ़ सकते थे ना, क्योंकि वो उनकी तालीम तरबियत इस तरह की नहीं थी कि वो देख के जो है वो पढ़ते या लिख सकते। तो उसके बाद ये जो आयात है तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 7 से 8 आयतें शुरू की हैं, ये नाजिल हुई थी उस टाइम पे। हम इसके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने देखें कि इसका तर्जुमा क्या है कि अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिसने पैदा किया। खलक, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सब को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लौथड़े से पैदा किया। अब खून का लौथड़ा क्या है? अब ये देखें कि जैसे बेबी इंसान के औरत के पेट में होता है, तो शुरू में उसकी जो एक
شیپ بنتی ہے وہ بنتی ہے بالکل ایک چھوٹی سی لیچ کی طرح سے، یعنی کہ جیسے لیچ ہے وہ اگر خون چوستی ہے کسی کا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انٹرنیٹ سے آپ کو اس کی کوئی پکچرز اور ویڈیوز بھی مل جائیں گی، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ جب انسان کا خون چوستی ہے تو اس کے جسم کے حصے کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر وہاں سے سک کرتی ہے، اس کے بلڈ کو سک کرتی ہے۔ اسی طرح سے جو انسان ہے، انسان کا جو بچہ ہے وہ اپنی مدر کے اس پارٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ فوڈ بھی لے رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایریا بنایا وہاں سے وہ فوڈ بھی لے رہا ہوتا ہے، اور وہ بالکل جونک کی طرح سے چپکا ہوتا ہے، یعنی کہ خون کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے 100 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور اس وقت یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو کہ سائنٹسٹ نے بعد میں ڈسکور کیا، جب 1800 میں یہ ساری ریسرچ ہوئی تو اس وقت یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں قرآن پاک کی۔ جب ظاہر ہے سائنس میں ترقی ہوئی تو وہ ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور بہت سے سائنٹسٹ جو ہے وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس ریسرچ کے اوپر بھی جس ڈاکٹر نے ریسرچ کی تھی وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پر نا جو ہم نے جیسے انسان کا ذکر کیا نا خلق، تو ہم نے پچھلی آیت میں جو پڑھا تھا، تو آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کسی بھینس بکری کا ذکر نہیں کرتے، وہ اوورآل اینیملز کا ذکر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چوپایوں کو پیدا کیا، لیکن جب انسان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب اپنی جتنی بھی مخلوقات انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، تو جب وہ ہدایت کے لیے ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کا خلق کا ذکر کرتے ہیں، کہ جس کو مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اشرف المخلوقات ہمیں اسی لیے کہا جاتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مخلوق کی پیدائش کا بھی بتا دیا کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کہ یہ دنیا میں آتا کس طرح سے۔ یہ بیسیکلی ہمیں ہمارے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہو نا، تم اس طرح دنیا میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تھی تب ان کو بتایا گیا تھا کہ انسان کو، یعنی کہ بیسیکلی آپ کو اور آپ کے علاوہ جتنے بھی انسان کو، ان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا۔ ایک ہوا ربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پڑھنے کے لیے کہا گیا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے ہی کرم والا ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز کا ذکر آ رہا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مخلوق بنائی وہ قلم بنایا، اور قلم کے ذریعے اس پوری جتنی بھی ہماری کائنات ہے اس کی تقدیر کو لکھ دیا گیا۔ قلم کے بیسیکلی معنی ہوتے ہیں تراشنا، قطع کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قلم جو ہے وہ ابھی تو یہ ہمارے پاس انک والے دوسری طرح کے قلم آ گیا نا، اگر کسی نے تھوڑا 90s کا زمانہ دیکھا ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ جیسے کیلیگرافی بھی کی جاتی ہے تو اس کے لیے قلم استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ تراش کے ان کو بنایا جاتا ہے، ان کی شیپ بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلم کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا۔ اس میں بھی دیکھیں قلم کی امپورٹنس کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی انسان اپنا علم حاصل کرتا ہے تو اس کو ذہن میں ہوتا ہے وہ سارا علم، ایسے ہی ہے نا، اگر ہم کہیں سے کچھ پڑھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جب ہم محفوظ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو زبان کے ذریعے سے کسی دوسرے کو بتاتے ہیں، اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ کچھ ریٹن فارم میں بھی لکھتے ہیں، تو ریٹن فارم میں اب تو خیر زمانہ بڑا چینج ہو گیا، اگر ہم ریٹن فارم میں لکھتے ہیں تو کئی بار ہم ٹائپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یا ویسے ہی بکس جو لکھنے والے ہیں، شوقین ہیں لکھنے والے، قلم پین کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ہمیں گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ خدا نخواستہ ہمارا حافظہ گیا بڑھاپے میں جا کے، یا ایج زیادہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ زندگی میں ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میموری لاس ہو جائے، تو وہ آپ کے دماغ میں جو علم تھا وہ تو گیا، وہ تو پھر واپس نہیں آئے گا، نہ وہ کسی اور تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسا علم جس کے ذریعے آپ نے اپنے سامنے والے کو کوئی اچھی بات بتائی تو وہ علم آپ نے اس بندے کو دے دیا، اب اس بندے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے وہ علم آگے دیا یا پھر اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ علم بھی اگر وہ آگے لے کے جائے گا، کسی اور کو بتائے گا تو اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ سیکوینس بنے گا کہ ہاں آگے کا آگے علم جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ کچھ ریٹن فارم میں ہم لکھ دیتے ہیں
کسی جگہ پہ ہم قلم کا استعمال کر کے کوئی کتاب، کوئی پمفلٹ، کچھ اسلامی باتیں، کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں تو وہ کافی عرصے تک محفوظ رہتی ہیں، مطلب وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کاپی موجود رہے گی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس دی، اور اسی قلم کے ذریعے یا اسی ایک جو انسٹرومنٹ ہے اس کے ذریعے سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ جیسے آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی لکھی گئیں اور وہ محفوظ رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینجنگز کی، لیکن جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا نا، تو اس میں تو کچھ بھی چینجنگ نہیں کی گئی، تو اس قرآن پاک کو اسی قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر کو لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس کا ذکر جو ہے وہ اس قرآن پاک میں بھی شروع کی آیات میں ہی دے دیا، جب شروع کی وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے نا انسان جب دنیا میں آتا ہے نا اس کو obviously وہ پتہ ہوتی ہیں، جیسے آپ کہہ لیں بیبی انسان کا ہو یا جانور کا ہو یا کسی بھی چرند پرند کا ہو نا، اس کو پتہ ہے کہ منہ کہاں پہ اور کھانا کیسے ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کو تو کوئی نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے، باقی سسٹم بھی اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار کیا کہتے ہیں اس کو، جو علم ہم لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ وہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، obvious سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد گریجولی اللہ تعالیٰ جو علم ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم چیزیں، زندگی کے آخری لمحے تک ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں نیکی اور بدی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جب ہم پیدائش میں ہم دنیا میں آتے ہیں اس وقت ہماری روحیں تو obviously اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں، وہیں سے آ رہی تو وہ بیچاری پاک ہوتی ہیں، دنیا میں آنے کے بعد وہ پھر اپنی چوائس کا راستہ اختیار کرتی ہیں، کبھی وہ بدی کی طرف چلی جاتی ہیں اور کبھی وہ نیکی کی طرف آ جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آگے دیکھ لیتے ہیں ہم آیت، کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سرکشی ہے انسان کی فطرت میں، ارآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، انا الی ربک رجعا، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ انسان اب تھوڑا سا نا ہم اپنے ذرا بیک گراؤنڈ میں جھانکتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہمیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا گناہ یا کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہم سے ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا ہمارا دل پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اگر دل پریشان ہوتا ہے نا تو آپ پھر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ جاتے ہیں، اللہ سے آپ دعائیں مانگتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی دھڑلے سے گناہ پر کرتا ہے کہ ہاں بھئی میں تو رات کی نائٹ پارٹیز میں جاتا ہوں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، سردیوں میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، مجھ سے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اور میں میوزک بہت سنتا ہوں، میں دن رات میوزک سنتا ہوں اور مجھ سے نہیں چھوڑا جاتا یہ۔ اب یہ گناہ وہ ہے مطلب دھڑلے سے آپ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بالکل خیال ہی نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، بے پرواہ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا، ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی تو بتا دی ہے نا۔ اب آپ اگر اپنی چوائس سے برائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو پھر حساب کتاب تو لینا ہی ہے نا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر انسان بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دین اسلام کی بات بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں کیا بیکورڈ باتیں کر رہے ہو، بس یہی دنیا یہی زندگی ہے، کھا پیو۔ اگر وہ نہیں بھی کہتا زبان سے، جیسا ایز اے مسلم بہت ریئر ہوتا ہے ایسا کوئی کہہ دے، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذریعے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی رہنا ادھر ہی ہے، پتہ نہیں آخرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ادھر ہی انجوائے کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو یہ زندگی جتنی ملی ہے 4 دن کی زندگی، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، تو پھر وہ مزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ ارأیت الذی ینہا، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ابو جہل کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے منع کیا تھا، کہ کعبہ میں جب حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ تم نے نماز یہاں پر نہیں پڑھنی، منع کیا تھا، سختی سے منع کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے واقعات کر چکا تھا کہ جس پہ جو ہے وہ فرشتوں نے تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر ابو جہل نے اجری رکھوا دی تھی جو کہ کسی اونٹ کی تھی،
اور پھر وہ حضرت فاطمہ تک گئی معلومات، وہ بھاگی میں آئی اور انہوں نے اجری اٹھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ پائے تھے کیونکہ وہ اجری کا وزن بہت زیادہ تھا، وہ سجدے سے نہیں اٹھ پا رہے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک بار جو ہے وہ انہوں نے گلے میں جو ہے وہ جیسے کپڑا ڈال کے کھینچتے ہیں اس طرح سے کیا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی پریشانی میں انہوں نے ٹائم گزارا، وہ والا جو ابو جہل نے جس طرح سے پریشان کیا. اور یہ تیسری بار اس نے اس طرح سے کیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہیں میں یہاں پہ نماز پڑھتا بنا دیکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نماز پڑھ رہے تھے ایک بار، تو اس نے دیکھ لیا تو انہوں نے اسی طرح سے کہا. خیر انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ جناب گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، پتہ نہیں کیا کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوا تھا کہ جیسے وہ آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا، تو وہاں پر اس کو جھٹکے سے پیچھے ہونا پڑا، اور اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس کو آگے جو ہے وہ آپ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک آگ کی خندق نظر آئی تھی، اور ساتھ بہت سارے پر اور خوفناک قسم کی چیزیں نظر آئی تھیں. تو پھر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا اور وہیں سے وہ واپس چلا گیا تھا. اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس وقت فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے موجود تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ابو جہل ہے اس نے یہ ایکٹ کیا اس وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کی باتیں کرتے تھے اور نماز کی باتیں کرتے تھے اور اس طرح کی جو بھی پیغام دیتے تھے تو لوگوں کو برا تو لگنا تھا نا. لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کر رہے تھے تو اس بندے نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب آگے دیکھ لیں کہ کن باتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ تمہیں بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے ہیں جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے کیا کیا ہے جو تم میرے ساتھ اس طرح سے کرو، ہم پوچھتے ہیں نا اپنے بارے میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا آگے، اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، یعنی کہ بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا تقوی کی تعلیم دیتا ہو، یعنی کہ اگر وہ اچھی چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے، اخلاص کی، توحید کی، وحدہ لا شریک کی، عمل صالح کی تعلیم دے رہا ہے، تو تمہیں تکلیف کیا ہے اگر وہ ہدایت کی بات کرتا ہے، مطلب اس سے تمہیں کیا پرابلم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دے رہے ہو. اَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اچھا یہ بھی بتا کہ اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نقصان پہنچایا تو کیا اس وقت بھی اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہیں، جیسے وہ اس نے درمیان میں خندق، آگ کی خندق دیکھ لینا، یا بہت ساری خوفناک قسم کی جو چیزیں اس نے دیکھی ہیں وہاں پر، بہت سارے ہولناک منظر دیکھے اور پر دیکھے، بہت فرشتوں کے بڑے بڑے پر دیکھے، کیا اس وقت بھی اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہے جن کو میں نقصان نہیں پہنچا پا رہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جانتا نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ابو جہل سے کہہ رہے ہیں. نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں. اچھا یہاں پر دیکھیں نا کہ جب اس نے کہا تھا نا کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے منع کیا ہے، اور بڑا ہی اس نے سخت قسم کا لہجہ استعمال کیا کہ، اور محمد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد تم مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے کہ اس جو وادی ہے جہاں پہ مطلب مکہ کی جو وادی تھی وہاں پہ میرے حمایتی اور میرے مجلس والے زیادہ ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ڈرایا ہے نا پیچھے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچیں گے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، جو مجلس والوں کو تم دھمکی دے کے گئے ہو نبی کو، ان کو بلا لو، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، ہم بھی سندعو الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. یعنی کہ اگر تم اپنی مجلس والوں کو لے آؤ گے نا تو ہم بھی بلا لیں گے. لیکن الگ بات ہے کہ وہ پھر نہیں بلا کر تو نہیں لا سکا تھا، کیونکہ اس کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اب معجزوں کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نقصان نہیں پہنچا سکا. جب میں نقصان نہیں پہنچا سکا تو اس کو چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن انسان کا اپنا دماغ بھی ہوتا ہے نا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ مان کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آتا، ایمان لے آتا. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، آنکھوں دیکھا بھی اس نے یقین نہیں کیا. کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا
اور سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں لگے رہنا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ خبردار اس کا کہنا نہیں ماننا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ڈر جانا ہے، کیونکہ میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں، اور سجدے میں جو ہے وہ اور قرب الہی میں آپ نے رہنا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آیت سجود ہے، آپ نے اس میں جب پڑھنی ہے تو اس کو سجدہ کر لیجئے گا. آیت نمبر 19. اچھا جی، یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان کی وحی کے بارے میں بتایا. جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آپ نے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی اسلامیت کی جتنی بھی ہماری بکس ہوتی ہیں اس میں ذکر ہوتا ہے آیات کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یہاں پر آج جو ہے وہ سورہ الگ کی تفسیر کمپلیٹ کر لی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورہ قدر کل، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ کائنڈلی ساتھ ساتھ سن لیا کریں تاکہ برڈن نہ ہو، اور ہمارے منہ سے کبھی کوئی غلط بات اس طرح سے نکل آئے جس سے آپ کو تھوڑا سا لگے کہ یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے، تو اس کو درگزر کریے گا. ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ نے بھی اور میں نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. ایٹ لیسٹ ہم قرآن پاک کو اوپر سے اتنا سمجھ لیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے. ہمیں وقت نہیں ملتا تو ہمیں وقت نکالنے کے لیے ہماری مدد کرے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلی سورہ میں ملاقات ہوگی. سبحان الذی وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.